बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजम जमात के इस सेशन में माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में हमारा आज का मौजू है खबर रसानी के ज़राए, कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का दौर है। साइंस ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। इनमें 1876 में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की ईजाद करदा पहले टेलीफोन से लेकर मोबाइल फोन्स तक रस्लो रसाइल के बहुत से ज़राए मौजूद हैं। मौजूदा इत्तलाती टेक्नोलॉजी के ज़माने में खबर रसानी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है। खबर रसानी के तरक्की याफ्ता ज़राए मौजूद हैं। इस सबक में हम खबर रसानी के मुख्तलिफ ज़राए, उनके अच्छे और बुरे असरात का मुताला करेंगे। पिछले सेशन में हमने खबर रसानी के ज़राए का जायज़ा लिया। हमने खबर रसानी के ज़राए के अच्छे असरात का भी मुताला किया। आज के सेशन में हम खबर रसानी के ज़राए के मुज़िर असरात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। मालूमात के लेन देन को खबर रसानी यानी मवासलात कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मालूमात की नशरो इशाअत भी खबर रसानी का हिस्सा है। नशरो इशाअत से क्या मतलब? नशर का मतलब होता है बिखेरना, इशाअत यानी शाये करना, फैलाना, किसी चीज को शोहरत देना। मालूमात की नशरो इशाअत से मुराद मालूमात को लोगों तक पहुंचाना। तो मालूमात की नशरो इशाअत भी खबर रसानी का हिस्सा है और खबर रसानी के लिए मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है। ये है अहमद। 5वीं जमात में ज़ेर तालीम अहमद स्कूल से घर आते ही हमेशा कंप्यूटर पर मुख्तलिफ वेबसाइटों को टटोलता है। टीवी पर पसंदीदा प्रोग्राम भी बिला नागा देखता है। माँ के मोबाइल पर गेम्स खेलता है। तो आप देख रहे हैं अहमद का ज़्यादा वक्त स्कूल से घर आने के बाद ज़्यादा वक्त कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल पर गुजरता है। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो अहमद की तरह हैं? ज़रा गौर कीजिए। स्कूल से घर आते ही कंप्यूटर पर अलग अलग वेबसाइट्स को टटोलते हैं, टीवी पर पसंदीदा प्रोग्राम भी ज़रूर देखते हैं और अम्मी के मोबाइल पर गेम्स खेलते रहते हैं। ज़रा सोचिए
کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ احمد ہمیشہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ آج کل تو اسے بھوک بھی کم لگنے لگی ہے، نیند بھی زیادہ آتی ہے، اس کا وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ احمد جو کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ گھر آتے ہی کمپیوٹر پر مختلف ویب سائٹ ٹٹولنا، ٹی وی پروگرامز دیکھنا، موبائل پر گیمز کھیلنا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے باہر نکلنا بھی بند کر دیا ہے، ہمیشہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، بھوک بھی کم لگ رہی ہے اور نیند بھی زیادہ آتی ہے، وزن بھی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے بہت بڑھ گیا ہے۔ احمد کی ماں کو اس کی بہت فکر لاحق ہو گئی ہے۔ احمد کی امی فکر مند ہیں، وہ فکر کس طرح دور ہوگی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ احمد کا جو حال ہے، اس کی صحت پر جو برے اثرات دکھائی دے رہے ہیں، وہ کس وجہ سے ہیں؟ خبر رسانی کے ذرائع کے مضر اثرات ہیں۔ زیادہ استعمال، کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ احمد بھی اسکول سے گھر آ کر پورا وقت کمپیوٹر پر ویب سائٹس ٹٹولتا ہے، موبائل پر گیمز کھیلتا ہے اور ٹیلی ویژن پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنا بھی نہیں بھولتا، اور اس کا برا اثر اس کی صحت پر ہو رہا ہے۔ اسکرین پر زیادہ دیر دیکھنے کی وجہ سے یقیناً اس کی آنکھوں پر اثر ہو رہا ہے، اسے نیند زیادہ آنے لگی ہے، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اس کا وزن بڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح خبر رسانی کے ذرائع کے مضر اثرات ہیں، جو دراصل اس کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں خبر رسانی کے ذرائع کے مضر اثرات کون کون سے ہیں۔ مضر یعنی نقصان دہ۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں خبر رسانی کے ذرائع کے مضر اثرات کون سے ہیں۔ سیل فونز، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے واٹ آر دے ڈوئنگ ٹو آور برینز؟ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، موبائل کے کثرت استعمال سے آنکھ، پیٹھ اور سماعت کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ سماعت یعنی سننے کی قوت۔ تو ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، موبائل کے بہت زیادہ استعمال سے آنکھ، پیٹھ اور سماعت کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ یہاں مختلف تصاویر میں آپ الگ الگ لوگوں کو کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل کا استعمال کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ موبائل، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کا انداز کس قسم کا ہے۔ اگر دیر تک غلط انداز میں، رانگ پوسچر میں بیٹھا جائے تو یقیناً پیٹھ کا درد شروع ہو سکتا ہے اور پیٹھ کی مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس تصویر سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر کام کریں اور دیر تک آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو اس طرح جھکنا نہیں ہے۔ بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کس طرح بیٹھیں گے دائیں تصویر میں بتایا گیا ہے، اور مزید آسانی کے لیے اس طرح سٹینڈ کا استعمال کرنا ہے۔ ٹیبل پر
لیپ ٹاپ رکھنے کے لیے اگر آپ نے یہ سٹینڈ استعمال کیا تو آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو تھوڑی احتیاط اگر ہم کریں تو مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. آج کل لوگ گردن میں درد، کندھے میں درد کی بہت شکایت کرنے لگے ہیں، اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ موبائل میں ٹیکسٹنگ کرتے وقت غلط پوسچر کی وجہ سے. موبائل میں جھک کر اس طرح جب ہم ٹیکسٹنگ کرتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اور لمبے عرصے تک اگر ہم اسی طرح کرتے رہیں تو نہ صرف سر میں درد بلکہ گردن اور کندھے میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ صحیح پوسچر کیا ہے؟ یہاں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لفٹ دا فون. فون کو اوپر اٹھائیے. دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیسے فون کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. ڈونٹ ڈراپ یور ہیڈ. اپنا سر مت جھکائیے. لفٹ دا فون. تو یہ صحیح انداز ہے فون استعمال کرنے کا، فون پکڑنے کا. آنکھ اور پیٹھ کے ساتھ ساتھ موبائل فون کا کثرت استعمال قوت سماعت پر بھی اثر کرتا ہے. فون سے نکلنے والی خطرناک لہریں سماعت پر اثر انداز ہوتی ہیں، دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ لمبے عرصے تک موبائل کا استعمال کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے. نفسیاتی پیچیدگی، تنہائی کا احساس بڑھنا جیسی تکلیفوں کا بھی امکان ہوتا ہے. اب چونکہ ہر کوئی اپنے موبائل فون میں مصروف ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں بھی اب لوگ اپنے اپنے فون میں بزی رہتے ہیں. ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی لوگ ایک دوسرے سے بہت کم بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تنہائی کا احساس بڑھ گیا ہے. مختلف قسم کی نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ٹیلی ویژن کے چینلوں اور انٹرنیٹ سے کئی طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہے. معلومات کا غلط استعمال کر کے سماج کے امن و امان اور صحت کو نقصان پہنچانے کے واقعات رونما ہوتے ہیں. ٹیلی ویژن کے چینلوں اور انٹرنیٹ سے کئی طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہے. بچوں کا اس پر خاص طور پر برا اثر ہوتا ہے. معلومات کا غلط استعمال کر کے سماج کے امن و امان اور صحت کو نقصان پہنچانے کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. خبر رسانی کے ذرائع پر مختلف پروگرام دیکھنے میں وقت صرف کرنے سے میدانی کھیل اور جسمانی صلاحیت کی جانب عدم توجہی ہوتی ہے. جسمانی صحت پر اس کا برا اثر ہوتا ہے. ذرا ان بچوں کو دیکھیے آپ اور یہاں نظر کیجئے. موبائل میں اتنے مصروف ہیں کہ آس پاس کسی چیز کا بھی انہیں ہوش نہیں رہتا. خبر رسانی کے ذرائع پر مختلف پروگرام دیکھنے میں اب بچوں کا زیادہ وقت صرف ہونے لگا ہے. بچے اسکول سے آتے ہی گھر میں کمپیوٹر، موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں. میدانی کھیل کھیلنا تو جیسے وہ بھول ہی گئے ہیں. گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے. جسم کی تندرستی کے لیے، جسمانی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے میدانی کھیل بہت ضروری ہیں. موجودہ دور میں اب بچے ان کی جانب کم ہی توجہ دیتے ہیں. جسمانی صحت پر اس کا برا اثر ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، موبائل کے کثرت استعمال سے آنکھ،
پیٹھ اور سماعت کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ موجودہ دور میں بچے ان چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنے لگے ہیں۔ مختلف پروگرام دیکھنے میں وقت صرف کرنے سے میدانی کھیل اور جسمانی صلاحیت کی جانب توجہ نہیں دی جاتی اور اس کے برے اثرات جسمانی نشو و نما پر ہوتے ہیں۔ نفسیاتی پیچیدگی، تنہائی کا احساس بڑھنا جیسی تکلیفوں کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس طرح کمپیوٹر، موبائل اور ٹیلی ویژن کے کثرت استعمال کا اثر صرف جسمانی نشو و نما پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے بہت ساری نفسیاتی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ خبر رسانی کے ذرائع کے مضر اثرات کا مطالعہ کرنے کے بعد اب آپ احمد کا مسئلہ سمجھ چکے ہوں گے۔ احمد چونکہ ہمیشہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اسکول سے آنے کے بعد کمپیوٹر، موبائل اور ٹیلی ویژن میں وہ اپنا زیادہ وقت صرف کرتا ہے، اسی لیے اسے آج کل بھوک بھی کم لگنے لگی ہے، نیند بھی زیادہ آتی ہے اور ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ احمد کی حالت ٹھیک ہے؟ احمد کا اس طرح کرنا کیا مناسب ہے؟ بالکل نہیں۔ احمد ہوں یا آپ ہی کی طرح دوسرے بچے، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، خبر رسانی کے ذرائع احتیاط سے استعمال کریں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کا بیجا استعمال نہ ہو۔ خبر رسانی کے ذرائع اگر ہم احتیاط سے استعمال کریں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کا بیجا استعمال نہ ہو تو ان سے ہونے والے مضر اثرات سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ خبر رسانی کے مضر اثرات کا تعلق ان کے کثرت استعمال سے ہے۔ موجودہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے زمانے میں پیغام رسانی کو بہت زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا پیغام رسانی کے ذرائع ہمارے لیے کافی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ پیغام رسانی کے ذرائع کے اچھے اثرات ہم پچھلے سیشن میں تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، آئیے ایک بار ان کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ ہم دور کے افراد سے آسانی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم نے خبر رسانی کے ذرائع کا جائزہ لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹیلی فون یا موبائل پر دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے۔ خبر رسانی کی نئی تکنیک سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے۔ اس سے دوسرے انسان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اب نہ صرف ہم آواز سن سکتے ہیں بلکہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اسے بالکل اپنے سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ورچوئل ٹریننگ سینٹر سے نشر کیے جانے والے لیکچرز کی ہے۔ ورچوئل ٹریننگ سینٹر سے سیٹلائٹ کی مدد سے ہی لیکچرز مختلف اسکولوں میں نشر کیے جاتے ہیں۔ ورچوئل ٹریننگ سینٹر کا اسٹوڈیو، مختلف میڈیمز کے لیے الگ الگ اسٹوڈیوز ہیں۔ اسٹوڈیو کا اندرونی منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں استاد کی دائیں طرف وائٹ بورڈ ہے، بائیں طرف اسمارٹ بورڈ ہے اور سامنے آپ کیمراز بھی دیکھ سکتے ہیں۔
ہیں آپ کے ورچوئل کلاس رومز. فرض کیجئے یہ کلاس روم نمبر 1 اور یہ کلاس روم نمبر 2. اس طرح مختلف اسکولوں میں ورچوئل کلاس رومز موجود ہیں. ان اسکولوں میں اس طرح ڈش اینٹینا نصب کیے گئے ہیں. اسٹوڈیوز تو دادر میں واقع ہیں اور مختلف کلاس رومز ممبئی کے الگ الگ میونسپل اسکولوں میں موجود ہیں. ورچوئل کلاس رومز کی ہم بات کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان میں معلومات کا لین دین کس طرح ہوتا ہے. یہ ہے ہب. یہ ڈش اینٹینا آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری طرف دس از وی سیٹ اور یہ ہے سیٹلائٹ. وی سیٹ سے کیا مراد ہے؟ وی سیٹ ویری اسمال aperture terminal is a satellite communication system that serves home and business users. ورچوئل ٹریننگ سینٹر کا سیٹ اپ آپ سمجھ چکے ہوں گے. سیٹلائٹ کی مدد سے یہ سسٹم کام کس طرح کرتا ہے آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے اسٹوڈیو اور یہ ہے ہب. ہب یعنی سینٹر، مرکز، فوکل پوائنٹ. اور یہ ہیں ہمارے کلاس رومز. مثال کے طور پر ہم یہاں 2 کلاس رومز لے رہے ہیں. یہ ہیں ورچوئل کلاس رومز. جن اسکولوں میں ورچوئل کلاس روم ہوتے ہیں وہاں اس طرح یہ وی سیٹ نصب کیے جاتے ہیں. کلاس رومز میں آپ کو بڑے بڑے اسکرینز دکھائی دے رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح جو کچھ پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ واضح طور پر دکھائی دے. اور ان پر یہ ویب کیمراز لگے ہوئے ہیں. اسٹوڈیوز میں بھی کیمراز ہیں. اسٹوڈیو میں جو کیمرہ ہے ان کی مدد سے ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو دکھائی دیتے ہیں اور کلاس روم میں جو کیمرہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے ہیں. لہٰذا اسٹوڈیو میں جو ٹیچر موجود ہیں ان کیمراز کی مدد سے اسٹوڈنٹس انہیں نظر آ سکتے ہیں. انٹریکشن کے لیے جب کلاس رومز لی جاتی ہیں تب انہی کیمراز کی وجہ سے اسٹوڈنٹس دکھائی دیتے ہیں. کلاس روم 1 اینڈ کلاس روم 2 اور یہ ہے سیٹلائٹ. ورچوئل اسٹوڈیو سے جب کوئی لیکچر نشر کیا جاتا ہے تو جو بھی پریزنٹیشن ہے وہ یہاں کمپیوٹر سسٹم میں کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے اور لیکچر شروع ہوتے ہی اس کیبل کے ذریعے وہ ہب تک پہنچتا ہے. یہ دیکھیں یہ پریزنٹیشن اب شروع ہونے والا ہے. دس از دا پریزنٹیشن. ٹیچر نے کانسیپٹ سمجھانا شروع کیا اور اس کیبل سے ہوتے ہوئے ہب تک پہنچا جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور یہاں سے سیٹلائٹ تک یہ ٹرانسمٹ ہوا اور سیٹلائٹ سے پھر یہ مختلف کلاس روم میں وی سیٹ تک پہنچتا ہے. وی سیٹ کے بعد یہ دیکھیں آپ کلاس روم میں رکھے ہوئے کمپیوٹرز تک اس طرح یہ انفارمیشن پہنچتی ہے. اب کمپیوٹرز جو ہیں ان کی اسکرینز چھوٹی ہوتی ہیں لہٰذا بڑی اسکرینز کو ان سے جوڑا جاتا ہے جس طرح کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں آپ جو کچھ اسٹوڈیو میں پڑھایا جا رہا ہے جو پریزنٹیشن ہے وہی یہاں کلاس روم میں بھی دکھ رہا ہے. تو جو کچھ اسٹوڈیو میں ٹیچر پڑھاتے ہیں
یہاں کلاس روم میں سیٹلائٹ کی مدد سے ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ یک طرفہ کمیونیکیشن نہیں ہے۔ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس اپنی کوئریز، اپنی مشکلات، مختلف سوالات اسٹوڈیو میں موجود ٹیچر سے کرتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وائٹ اسکوائر جو ہیں، ان میں جو اسکولز آن لائن انٹریکشن کے لیے جاتے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، اور مختلف اسکول انہیں دیکھ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سن سکتے ہیں۔ کلاس روم سے اسٹوڈنٹس جو سوال کرتے ہیں وہ یہاں وی سیٹ تک پہنچتا ہے۔ کلاس روم میں مائک ہوتا ہے، مائک میں بچے سوال پوچھتے ہیں مائک کی مدد سے تاکہ آواز واضح ہو، کلیئر ہو، اور یہ وی سیٹ سے پہنچی انفارمیشن سیٹلائٹ تک، سیٹلائٹ سے ہب تک، اور ہب سے اسٹوڈیو میں موجود ٹیچر تک۔ تو جو کچھ طلبہ سوالات کرتے ہیں وہ اس طرح یہاں اسٹوڈیو تک پہنچتا ہے، ٹیچرز اس کا جواب دیتے ہیں، پھر یہاں سے انفارمیشن ہب تک، ہب سے سیٹلائٹ تک، اور سیٹلائٹ سے ورچوئل کلاس روم تک۔ اس طرح اسٹوڈیو سے کلاس روم اور کلاس روم سے اسٹوڈیو معلومات کا لین دین ہوتا ہے۔ جو بھی پریزنٹیشن ہے وہ اسٹوڈیو سے کلاس روم تک پہنچتا ہے۔ سو نمبر آف اسٹوڈیوز 4 اور نمبر آف اسکولز 480۔ اس طرح 4 اسٹوڈیوز سے 480 اسکولز میں جو ورچوئل کلاس رومز موجود ہیں وہاں انفارمیشن پہنچتی ہے، اور وہاں سے اسٹوڈیو میں جو کچھ اسٹوڈنٹ سوالات پوچھتے ہیں، اپنی کوئریز پوچھتے ہیں، وہ اساتذہ تک پہنچتی ہیں اور پھر وہ ان کے جوابات دیتے ہیں۔ تو اس طرح سیٹلائٹ کی مدد سے یہ تعلیمی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح مصنوعی سیاروں کی مدد سے خبریں بے حد کم وقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتی ہیں۔ خبر رسانی کے ذرائع کا دوسرا اچھا اثر یہ ہے کہ معلومات کے لین دین میں لگنے والے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ کتنی آسانی سے معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے۔ کہیں کوئی واقعہ رونما ہو، رپورٹرز فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے خبر ساری دنیا میں نشر ہونے لگتی ہے۔ تو معلومات کے لین دین میں لگنے والے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے۔ ماحول، مساوات مرد و زن، صفائی ستھرائی وغیرہ باتوں کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ طوفان، سونامی، سیلاب وغیرہ قدرتی آفتوں کے بارے میں پیشگی اندازے قائم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ صحت، تعلیم اور سماج میں وقوع ہونے والے اچھے واقعات کے بارے میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ عوام کے لیے حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے منصوبوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ خبر رسانی کے ذرائع کی بدولت تجارت
اور صنعت میں ترقی ہوتی ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ خبر رسانی یعنی مواصلات کے ذرائع کا تعارف حاصل کیا، خبر رسانی کے لیے خلائی پرواز کی تکنیک کو سمجھنے کی کوشش کی، نشر و اشاعت کے ذرائع کا تعارف حاصل کیا، نشر و اشاعت کے ذرائع کے فائدے اور نقصانات سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔